नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको माह रबीउल अव्वल के पहले जुमे का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा वजीफा बताएंगे। जो शख्स आज नौ चंदा जुमा के दिन ये सूरत पढ़ लेगा उसका मुकद्दर और नसीब बदल जाएगा। वो 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले मालदार बन जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और माह रबीउल अव्वल का पहला मुबारक जुमा भी आ चुका है। तो इस दिन की बहुत ज्यादा फजीलत है, इस जुमा की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अपनी जिंदगी में आज का ये मुबारक जुमा देखना नसीब हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा शर्फ और बरकत के हकदार हैं वो लोग जो इस जुमा को अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से एक अमानत समझते हुए गुजारेंगे और अल्लाह का जिक्र करेंगे। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाता है, अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। इस दिन बंदा जो भी अपने प्यारे रब से मांगता है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को लाजमी अता करता है। ये दिन बड़ी ही शान और फजीलत वाला है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस मुबारक जुमे का सबसे बड़ा वजीफा शेयर करने जा रहे हैं। जो शख्स भी रबीउल अव्वल के पहले जुमा के दिन ये सूरह मुबारका पढ़ लेगा तो उसके मुकद्दर को 4 चांद लग जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज के बरकतों और रहमतों भरे इस दिन की बदौलत उस शख्स की जो भी हाजतें होंगी, जो भी ख्वाहिशात होंगी, उन्हें लाजमी पूरा कर देंगे। नाज़रीन किराम, जो शख्स ये कहता है कि उसकी रोजी में बरकत नहीं है, उसके घर में फाका है, गुर्बत है, तंगदस्तियां हैं और घर से रहमतें खत्म हो चुकी हैं, उसके घर में गुर्बत के ढेर लगे हुए हैं, तो ऐसा शख्स आज माह रबीउल अव्वल के पहले बाबरकत और बड़े जुमा के दिन बस ये एक सूरत पढ़ ले, उसकी जो भी परेशानियां होंगी, उसकी जो भी हाजतें होंगी, चाहे वो कितनी ही नामुमकिन से नामुमकिन ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उन्हें जरूर पूरा कर देगा। आज के मुबारक दिन के सदके से अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे पर खास फजलो करम फरमाएगा और अपने उस बंदे को अपना दोस्त बना लेगा। नाज़रीन किराम, आज के बड़े दिन के बड़े अमल के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा वाकया मुलाहिजा कर लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि बड़े बड़े वजीफे करके देख लिए हैं, हमें कोई असर नहीं होता, तो उनके लिए ये वाकया बहुत अहमियत का हामिल है। एक दिन एक बुजुर्ग आबिद और जाहिद मस्जिद में बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे। उनका दिल सुकून में डूबा हुआ था, जुबान पर अल्लाह के नाम की मिठास और आंखों में नूर की झलक। अचानक एक नातवा कमजोर और गर्दो गुबार से अटा हुआ फकीर मस्जिद के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसके चेहरे पर भूख की प्यास, बदन पर गुर्बत की थकन और आंखों में एक बेबसी झलक रही थी। वो सहमी हुई आवाज से बोला, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे घर में बच्चे रो रहे हैं, मेरे पास कोई टुकड़ा भी नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। ये सुनते ही आबिद के दिल पर एक गहरी जरब लगी। उसके हाथ खाली थे, वो अपनी झोली में देखता है तो वहां कुछ नहीं, लेकिन फिर अचानक याद आया कि जेब में एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा रखा है जो उसने शाम को खुद खाने के लिए बचाया था। लम्हा भर को शैतान ने दिल में डाला, तुमने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अगर ये रोटी भी दे दी तो तुम खुद भूखे रहोगे। मगर उसी लम्हे दिल से एक सदा उठी, क्या तू अपने भाई को भूखा देखकर खुद शेर हो जाएगा? क्या तू नहीं जानता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के पेट को भरता है अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। आंखों से आंसू बहने लगे। आबिद ने वो टुकड़ा रोटी का निकाला और कांपते हाथों से फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर ने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और दुआ दी, ए अल्लाह, जिसने अपनी भूख पर मेरी भूख को तरजीह दी तो उसे अपनी रहमत से नवाज दे। ये दुआ सुनकर आबिद का दिल कांप उठा, आंखें अश्कों से भर गईं। उसने सोचा कि मैंने तो एक छोटा सा टुकड़ा दिया, मगर अल्लाह की बारगाह में शायद ये मेरे सारे गुनाहों की मगफरत का जरिया बन जाए। रात को जब आबिद सोया तो ख्वाब में एक नूरानी फरिश्ता आया। उसने कहा, अल्लाह फरमाता है कि आज तुमने अपने नफ्स की ख्वाहिश को तोड़कर सवाली को दिया तो हमने जन्नत में तुम्हारे लिए
محلات تیار کر دیے، وہ ایک ٹکڑا روٹی کے بدلے تمہیں ایسا انعام ملے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کوئی دل اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سوالی کے ہاتھ کو رد کرنا دراصل اللہ کی رحمت کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ فقیر کے چہرے پر جو آنکھوں کی بے بسی اور دل کی تڑپ نظر آتی ہے وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ جو بندہ اس موقع پر اللہ کے نام پر دیتا ہے وہ دراصل اپنے لیے بخشش کا سامان کر لیتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر صدقہ نہ کرے، یعنی کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر لوگوں میں سنسنی پیدا ہو گئی، اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کو لا دو، تو وہ عورت بولی ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو کسی فقیر یا مسکین کو صدقہ دے گا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ فقیر نے کہا تم مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کھانے کو دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقے میں دی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا، اس نے سوچا کہ پانی پی لینا چاہیے اور یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی اس کے کندھوں پر سوار اس کا شیر خوار بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پریشانی کی حالت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہے جن کی مدد سے میں اسے باہر نکال سکوں۔ عورت کی بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل گیا۔ عورت اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت حیران و پریشان رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی اے اللہ کے نیک بندو تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ تمہاری 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا موت کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل شروع کریں تو اپنی حیثیت کے مطابق 10 20 50 یا پھر 100 روپے کسی غریب کی مدد کر دیا کریں تاکہ آپ کے اس وظیفے میں تاثیر پیدا ہو سکے، اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضا آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ کا ہر ایک عمل اور ہر ایک وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول
قبول و منظور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو مبارک عمل آپ کو بتایا جائے گا وہ جمعہ کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کا جمعہ کیونکہ باقی تمام دنوں سے زیادہ فضائل و برکات کا حامل ہے، تو آج کے اس عمل کی برکت سے آپ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی پائیں گے۔ آج کی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں جو وظیفہ پیش کر رہے ہیں اسے آپ ہر جمعہ والے دن کر سکتے ہیں، بلکہ ہر جمعہ کے دن اس وظیفے کو لازمی کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی مبارک سورت کا وظیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے، اس کا گھر اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بابرکت سورہ مبارکہ کون سی ہے اور آپ نے کس طریقے سے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو جان لیجئے کہ وہ سورہ مبارکہ سورہ مزمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی بہت زیادہ عظمت والی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ شان سے نوازا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت و برکات بیان کی گئی ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ سورت بندے کی حاجتوں کو، بندے کی خواہشات، بندے کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول کرواتی ہے۔ آپ جس بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنی جس بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو بس پھر جمعہ کے دن سورہ مزمل کا یہ بابرکت وظیفہ لازمی کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سورہ مزمل قرآن کریم کے پارہ نمبر 29 میں موجود ہے، اور یہ قرآن کریم کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے۔ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اور اس کے افلاس کو بھی دور کر دے گا، اور اپنی جس بھی مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ لہٰذا سورہ مزمل بہت زیادہ برکتوں اور فضائل والی سورت ہے۔ بے شمار لوگ اس سورہ مبارکہ کا عمل کرتے ہیں اور بے تحاشا فوائد پاتے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی مشکل کے لیے بہت زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اچانک اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہو کہ جس کا حل نہیں مل رہا، جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ اس سورہ مبارکہ کے کمال دیکھ کر وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس شخص کے ہر مسئلے کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے بہت زیادہ عملیات و وظائف ہیں جن کو کرنے سے بہت زیادہ برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جان لیجئے کہ آج کا ہمارا یہ عمل بہت زیادہ طاقتور اور برکت والا عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے خاص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جب آپ جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کر لیں گے تو آپ نے نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سورہ مزمل کا یہ عمل کر لینا ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جان لیجیے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت یعنی سورہ مزمل کو پڑھ لینا ہے۔ جان لیجیے کہ آپ نے سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورہ مزمل کو پڑھتے ہوئے اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچ جائیں گے تو آپ نے اس کی آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ آپ نے سورہ مزمل کی اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے سورہ مزمل کو مکمل پڑھ لینا ہے، اور جب آپ دوسری مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں گے تو آپ نے اسی طرح سے اس کی آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور جب بھی آپ اس سورت کو پڑھیں تو آپ اپنے اس مقصد، اپنی اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیے جسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروانا چاہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لینی ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ آیت نمبر 9 پر پہنچیں گے تو آپ نے اس آیت کو 11 مرتبہ دہرانا ہے۔ جب آپ سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ نے آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، جیسے کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، سچی نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے با امید ہو کر کرنا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دوران عمل آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ناممکن سے ناممکن ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی اس کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کا سب سے خاص الخاص عمل ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی 7 نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دے گا، آپ کو غیب سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کو سورہ مزمل کے چند بڑے فوائد بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ کو اس عمل سے ہوں گے۔ نمبر 1، عذاب قبر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، گناہوں کی معافی۔ تو جان لیجئے کہ سورہ مزمل کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ مزمل پڑھا کرو کیونکہ یہ ایک ایسی سورہ ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، غربت سے حفاظت۔ جان لیجئے کہ سورہ مزمل کی تلاوت غربت اور تنگ دستیوں سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا اور اس کی غربت کو دور کر دے گا۔ نمبر 4، علم اضافہ۔ جان لیجئے کہ سورہ مزمل کی تلاوت قرآن کریم کے علم اور فہم میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 1000 علم سکھائے گا۔
سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کو پڑھنے والے کو اپنی ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ آپ ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالاتوں کو فوراً بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام لازمی شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔